Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT362 and the course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Render. In the last lecture we finished chapter 7, which was basically concerned with what are the different process strategies, how can we categorize them, what are the different characteristics of each process strategy. हमने देखा था कि process focused होते हैं, repetition focused होते हैं, प्रोडक्ट फोकस होते हैं, मास कस्टमाइजेशन फोकस प्रोसेस स्ट्रेटजीज होती हैं. फिर हमने इंडिविजुअली देखा कि हर स्ट्रेटजी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या लिमिटेशंस हैं. तो ये सारी की सारी हमने चीज़ें ओवरऑल पिछले चैप्टर के अंदर देखें कि जी प्रोसेस क्या चीज़ होती है, प्रोसेस को मॉडल किस तरह से उसका डिज़ाइन और उसको मॉडल किस तरह किया जाता है. हमने टूल्स देखे थे कि जी फॉर प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड डिज़ाइन, जिसमें प्रोसेस चार्ट्स थे, फ्लो चार्ट्स थे, एक्टिविटी डायग्राम्स थी. इसी तरीके से बहुत सारी हमने टेक्निक्स देखी कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस को मॉडल कर सकते हैं, उसके अंदर वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोसेस को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने ओवरऑल प्रोसेस की जो थ्योरी थी वो हमने पिछले चैप्टर के अंदर कवर कर ली और वो चैप्टर 7 था, प्रोसेस स्ट्रेटजीज. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज़ अ सप्लीमेंट ऑफ चैप्टर 7. चैप्टर 7 के अंदर तो हमने प्रोसेस रिलेटेड थ्योरी पढ़ ली ना. अब इसके अंदर हम ओवरऑल कुछ और ज़्यादा डीप टॉपिक्स पढ़ेंगे कि जी प्रोसेस डिज़ाइन करना, प्रोसेस को एवेल्यूएट करना, प्रोसेस को कैटेगराइज करना, ये चीज़ें हमने देख ली. अब ज़रा और गहराई में जाते हैं कि जी प्रोसेस के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनमें कैसे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. तो चैप्टर 7 इज़ supplement of chapter 7 and it is capacity and constraint management. ठीक है. अब आपका कोई भी प्रोसेस होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. ओवरऑल आउटलाइन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से, या ओवरऑल टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. हमने सबसे पहले कैपेसिटी देखनी है कि जी कैपेसिटी क्या होती है, डिज़ाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, कि जी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन कैपेसिटी एंड इफेक्टिव कैपेसिटी. तो ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं. कैपेसिटी एंड स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज योर कैपेसिटी, टू मैनेज किस तरीके से जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं ताकि उन कंस्ट्रेंट्स को मिटिगेट कर सके या उन कंस्ट्रेंट्स से हमें कोई नुकसान या नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. कैपेसिटी कंसिडरेशंस क्या होती हैं. जब हम प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें क्या सोचना चाहिए या कौन कौन सी आइडियाज़ हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट कैपेसिटी. डिमांड मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे कि जी मैनेजिंग डिमांड. एक तो चीज़ होती है ना कैपेसिटी, कि जी आपने एक चीज़ बनाई या एक फैक्ट्री लगाई और वो 1000 चीज़ें बना सकती है, तो ये आपने कैपेसिटी दी, कैपेसिटी की कंसिडरेशंस की कि जी इतने साइज़ की बनाऊंगा, आपने कैपेसिटी डिसीजन लिया. अब उसकी डिमांड कितनी है, कस्टमर लेट्स से कस्टमर को 2000 चीज़ें ही हैं, तो वो डिमांड जो कस्टमर की साइड से आ रही है उसको किस किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे इसके अंदर डिमांड मैनेजमेंट के अंदर, या मैनेजिंग डिमांड. डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट इन सर्विस सेक्टर, किस तरीके से सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम डिमांड एंड कैपेसिटी को मैनेज कर सकें. जो इस प्रोसेस के अंदर जो इस टॉपिक या इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक नया टॉपिक है या एक ऐसा टॉपिक जो पहले हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया चैप्टर 7 के अंदर. बाकी तो ज़्यादातर टॉपिक्स ओवरऑल कंटिन्यूएशन ही होती है ना, डिफरेंट. पहले हमने थोड़ा सा
پڑھا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے ان کی زیادہ ایکسپلینیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. مگر جو ایسا ٹاپک جو ابھی تک ہم نے چیپٹر 7 کے اندر نہیں پڑھا وہ ہے باٹل نیک انالیسس اینڈ تھیوری آف کنسٹرینٹ. ٹھیک ہے، تھیوری آف کنسٹرینٹ ایک آپ کہہ سکتے ہو فلسفی ہے کہ جی وہ بتاتی ہے کہ کیسے آپ نے اپنے پروسیس کے اندر کنسٹرینٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کیا آپ ایکشنز لے سکتے ہو کنسٹرینٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد سو دیٹ آپ کے جو پروسیس کی آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ جائے یا اس کی تھرو پٹ بڑھ جائے. تو باٹل نیک جس طرح ہر باٹل کی ایک وہ ہوتی ہے نا نیک ہوتی ہے اوپر یا اس کا جہاں اس کے ڈھکن لگا ہوتا ہے دیٹ از باٹل نیک. تو وہ ایک کنسٹرینٹ کر رہی ہوتی ہے نا پورے باٹل کے پانی یا باٹل کے فلوئڈ جو بھی ہوتا ہے اس کو نکلنے سے وہ کنسٹرینٹ کر رہی ہوتی ہے. جتنی چھوٹی اس کی باٹل نیک ہوگی یا جتنی چھوٹا اس کا منہ ہوگا بوتل کا تو اتنا آہستہ آہستہ پانی نکلے گا اس بوتل سے. اسی طرح باٹل نیک انالیسس ہم کرتے ہیں انڈسٹریل پروسیسز کے لیے یا سروس سیکٹر کے لیے کہ جی اس پروسیس کا باٹل نیک کیا ہے اور اس پروسیس سے میکسیمم فلو کتنا پاسبل ہے. یہ ساری ہم چیزیں دیکھیں گے باٹل نیک انالیسس وچ از اے پارٹ آف تھیوری آف کنسٹرینٹ. اس کے اندر ہم کچھ کانسیپٹس پڑھیں گے کہ جی پروسیس ٹائم فار اسٹیشنز سسٹمز اینڈ سائیکلز کہ جی اسٹیشنز کا پروسیس ٹائم کیا ہوتا ہے، سسٹم کا پروسیس ٹائم کیا ہوتا ہے اور سائیکل کا پروسیس ٹائم کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے بریک ایون انالیسس اس چیپٹر کے اندر. یہ ہوپ فلی آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت سارے مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس کے ٹاپکس کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوگا بریک ایون انالیسس کہ وہ پوائنٹ جہاں آپ کو نہ نقصان ہو رہا ہو نہ فائدہ ہو رہا ہو، جہاں آپ نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اتنی آپ کو واپس مل رہی ہے تو اس کو بریک ایون انالیسس کہا جاتا ہے. نارملی ہم لوگ پڑھتے ہیں سنگل پروڈکٹ کیس کہ جی اگر آپ ایک ہی چیز بیچ رہے ہو تو پھر بریک ایون انالیسس کس طرح کیا جائے گا. مگر جو انٹرسٹنگ چیز اس چیپٹر کے اندر آ رہی ہے کہ جی ملٹی پروڈکٹ ہو، اگر آپ زیادہ چیزیں بیچ رہے ہو تو پھر آپ کیسے بریک ایون انالیسس نکالو گے. تو دس از سم واٹ نیو اینڈ سم واٹ انٹرسٹنگ ٹاپک جو ملٹی پروڈکٹ کا کیس ہے بریک ایون انالیسس وہ ہم دیکھیں گے اسی چیپٹر کے اندر. پھر ہم دیکھیں گے کہ جی آپ کس طریقے سے چینج کو مینیج کر سکتے ہو. آپ چینج کو مینیج کرنے میں جب بھی کوئی چینج آپ نے لانی ہوتی ہے، پروسیس کی کیپیسٹی بڑھانی ہوتی ہے تو وہ پروسیس کی کیپیسٹی چینج کرنی ہے نا، آپ نے بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے تو اٹس اے چینج، اٹس اے پروسیس آف چینج. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں رسک ود انکریمنٹل چینجز کی. اگر ہم کیپیسٹی کے اندر چینجز لاتے ہیں یا اس کو انکریز کرتے ہیں تو کون سی اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس جس سے ہم رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. ہم ایکسپیکٹڈ مانیٹری ویلیو فار کیپیسٹی ڈیسیجنز بھی دیکھیں گے. ہم یہ جو ایکسپیکٹڈ مانیٹری ویلیوز ہوتی ہیں جہاں ایکسپیکٹڈ آ رہا ہے وچ مینس دیر از سم مین ویلیو وچ مینس دیر از سم پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن. پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے انسرٹینٹی ہے، انسرٹینٹی اباؤٹ دی فیوچر. آپ نے پاسٹ کا ڈیٹا لیا، فیوچر کی ایک پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن بنائی اور اس میں سے ایک ایکسپیکٹڈ ویلیو نکالی. تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ جی کیپیسٹی ڈیسیجنز ہم نے لینے ہوں تو ہم کس طریقے سے وہ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. باقی آخر میں جو اس چیپٹر کے اندر کچھ اور ٹاپکس ہیں، اپلائنگ انویسٹمنٹ انالیسز ٹو اسٹریٹجی ڈریون انویسٹمنٹس، ویریبل کاسٹ، کیش فلوز، نیٹ پریزنٹ ویلیوز. یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت سارے ایک دو کورسز کے اندر ان چیزوں کو پڑھا ہوگا کہ جی ایم پی وی کیا ہوتی ہے، کیش فلو کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ویریبل کاسٹ کیا ہے، کیش فلو کیا ہے، فکسڈ ویلیوز کیا ہے، فکسڈ کاسٹ کیا ہے. یہ ہم ایک دفعہ پھر سے اس چیپٹر کے اندر ریوائز کر لیں گے یا اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو ہم اس کو ایک دفعہ سے پھر سے دیکھ لیں گے. تو اوورآل اس چیپٹر کے اندر ڈفرینٹ، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اس چیپٹر کے اندر ڈفرینٹ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے کیپیسٹی کی چینج ہے تو اس کو مینیج کرنا ہے، ڈیمانڈ کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کیپیسٹی کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے،
کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹو مینیج یور ڈیمانڈ اینڈ کیپیسٹی. اسی طریقے سے باٹل نیک انالیسز ہم اس کے اندر پڑھیں گے. تھیوری آف کنسٹرینٹ کا حصہ ہے باٹل نیک انالیسز کہ جی سسٹم یا پروسیس یا سروس کی کنسٹرینٹ کس طرح نکالنی ہے اور اس کنسٹرینٹس کو مینیج کس طرح کرنا ہے تاکہ ہم اپنی تھروپٹ بڑھا سکیں, اپنی کیپیسٹی بڑھا سکیں. اسی طریقے سے ہم رسک کو مینیج کرنا سیکھیں گے. رسک کو کس طریقے سے ہم مینیج کرنا سیکھیں گے بائی اپلائنگ ایکسپیکٹڈ ویلیوز ان کیپیسٹی ڈیسیجنس, یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور آخر میں ہم کچھ انویسٹمنٹ انالیسس کریں گے جس کے اندر ایم پی وی, نیٹ پریزنٹ ویلیو, ویریبل کاسٹ, فکس کاسٹ, کیش فلوز, یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اور پروجیکٹ سلیکشن کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو میں سے کون سا آلٹرنیٹیو ہمارے لیے بہتر ہے. تو ہم اس طرح کے بھی ڈیسیجن لیں گے اس چیپٹر کے آخر کے اندر. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کو. سب سے پہلے واٹ آر پروسیس اسٹریٹجیز. دی آبجیکٹو آف اے پروسیس اسٹریٹجی is to build a production process that meets customer requirements and product specification within cost and other managerial constraints. ٹھیک ہے. پروسیس اسٹریٹجیز جس طرح ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جی پروسیس اسٹریٹجی کا فائدہ کیا ہے. پروسیس اسٹریٹجی کا بیسک جو مقصد ہے کہ جی آپ نے ایسے اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جس سے آپ چیزیں یا اپنی پروڈکٹ بناؤ which satisfies your customer requirements, your customer expectations. اور آپ کا پروسیس جو ہو وہ جو پروڈکٹ بنا رہا ہے وہ ان اسپیسیفیکیشن بنائے, آؤٹ آف اسپیسیفیکیشن نہ بنائے. اس کے اندر زیادہ ویسٹیج نہ ہو اس پروسیس کے اندر, اس میں زیادہ کاسٹ نہ لگے. یہ ساری ویسٹیج, کاسٹ, ٹائم, یہ ساری مینیجریل کنسٹرینٹس ہیں نا. کسی چیز کو سستا بھی بنانا ہے, کسی چیز کے اندر زیادہ نقصان بھی نہیں کرنا. ایسا پروسیس بناؤ جو چیز سستی بنائے, ایسا پروسیس بناؤ جس کے اندر ویسٹیج کم ہو, ایسا پروسیس بناؤ جس کے اندر ٹائم کم لگے. تو یہ ساری مینیجریل کنسٹرینٹس ہیں نا. آخر میں ایک کسٹمر ریکوائرمنٹ تو آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے. جو کسٹمر آپ سے پروڈکٹ مانگ رہا ہے, جو کسٹمر آپ سے سروس مانگ رہا ہے, اس کو تو آپ نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی پروسیس بناؤ گے. اگر آپ پروڈکٹ بنا رہے ہو تو آپ کوئی پروڈکشن پروسیس بناؤ گے. اگر آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہو تو سروس پروسیس بناؤ گے. اور اس کے اندر مینیجریل کنسٹرینٹس آپ کو کنسیڈر کرنی پڑیں گی. ٹائم کم لگنا چاہیے, ویسٹیج کم ہونا چاہیے, پرائس یا کاسٹ کم ہونی چاہیے. یہ تو مینیجریل کنسٹرینٹس ہیں ہی. اور دوسری کنسٹرینٹ کیا ہے کہ جی کسٹمرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. تو پروسیس اسٹریٹجی کا بیسک آبجیکٹو یہی ہے کہ اپنی مینیجریل کنسٹرینٹس اور اپنے کسٹمر ریکوائرمنٹس آپ نے ان دونوں کا خیال رکھ کے ایک پروڈکٹ یا ایک سروس پرووائڈ کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی پروسیس ڈیزائن کرنا ہے یا کوئی نہ کوئی پروسیس سلیکٹ کرنا ہے. کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ کیپیسٹی اب ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک فیکٹری بنا رہے ہو تو اس کی کیپیسٹی ہوگی. اگر آپ ایک یونیورسٹی بنا رہے ہو تو اس کی اپنی کیپیسٹی ہوگی. اگر آپ ایک جہاز اڑا رہے ہو, جہاز چلا رہے ہو تو جہاز کی اپنی کیپیسٹی ہے, بس کی اپنی کیپیسٹی ہے. ایئرپورٹس ایز این اوور آل بلڈنگ اس کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اسی طرح ہاسپٹلز ہوتے ہیں, ان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو کیپیسٹی کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اب میں نے جو آپ کو ساری ایگزامپلز دی ہیں اس میں پروڈکشن کی بھی ہے اور سروسز کی بھی ہیں. دا تھرو پٹ اور دی نمبر آف یونٹس اے فیسلٹی کین ہولڈ, ریسیو, اسٹور اور پروڈیوس ان اے پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. The throughput or the number of units a facility can hold, receive, store or produce. اگر وہ ویئر ہاؤس ہے تو اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہوگی. اگر وہ آپ کا ہاسپٹل ہے تو وہ بھی اس کی تھرو پٹ ہوگی کہ جی ایک دن میں کتنے پیشنٹس کو وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ پروڈکشن فیسلٹی ہے تو اس کی بھی تھرو پٹ ہوگی کہ وہ ایک دن میں کتنی چیزیں بنا سکتی ہے. وہ پروڈکشن فیسلٹی, اس کی کیپیسٹی کیا ہے. اگر وہ کوئی ہال ہے تو وہ اس کے اندر کیا ہوگا, ہولڈنگ کیپیسٹی ہوگی کہ جی اس ہال کے اندر 1000 بندہ یا 2000 بندہ بیٹھ سکے. اگر کوئی اسٹیڈیم ہے تو اس کی بھی ہولڈنگ کیپیسٹی ہوگی کہ جی اسٹیڈیم کے اندر 5000 بندہ بیٹھ سکتا ہے, 7000 بندہ بیٹھ سکتا ہے, 1000 بیٹھ سکتا ہے. تو کسی بھی چیز کی تھرو پٹ
کسی بھی چیز کی ریسیپشن یا ریسیونگ کیپیسٹی یا اسٹورنگ کیپیسٹی یا ہولڈنگ کیپیسٹی ان اے یونٹ آف ٹائم یا ان اے پیریڈ آف ٹائم از کالڈ کیپیسٹی. اب جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی کہ جتنا بڑا آپ اسٹیڈیم بناؤ گے, جتنی بڑی آپ فیکٹری بناؤ گے, جتنا بڑا آپ ہاسپٹل بناؤ گے, جتنا بڑا آپ بینک بناؤ گے, اس کی زیادہ کیپیسٹی تو ہوگی. تو اس کے ساتھ جیسے زیادہ کیپیسٹی ہوگی تو زیادہ آپ کی فکسڈ کاسٹ بھی ہوں گی. جتنی بڑی آپ کی کیپیسٹی ہے اتنی ہی زیادہ آپ کی فکسڈ کاسٹ ہوں گی. سو کیپیسٹی ڈیٹرمنس فکسڈ کاسٹ, determines if the demand will be satisfied. اب تیسری بات کیپیسٹی کی یہ ہے کہ جتنی بڑی کیپیسٹی ہوگی اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ جی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے دیٹ ول بی سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے 1000 چیزوں کی کوئی آپ نے لیٹ سے کہ جی ایک ایسا ہاسپٹل بنایا جس میں 500 لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس علاقے میں 400 لوگ بیمار ہیں تو وہ ہاسپٹل ان کو سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. 500 لوگ بیمار ہوں گے تب تک وہ ہاسپٹل سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. 600 بیمار ہوئیں گے تو تب اس کی کیپیسٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی وہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ جی آپ اپنے کسٹمر کو کتنی سروس پرووائڈ کر سکتے ہو. اب کیپیسٹی کے کچھ ڈیسیجن, کیپیسٹی کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا, کیپیسٹی بڑھانا, کم کرنا یا کیپیسٹی کو مینٹین رکھنا, یہ ڈفرینٹ ٹائم ہورائزن پہ ہوتی ہے. کیپیسٹی کے کچھ ڈیسیجن ہوتے ہیں. وہ کون سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں؟ وہ 3 طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ایک شارٹ رینج پلاننگ ہوتی ہے, یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ جی شارٹ رینج, امیڈیٹ رینج, لانگ رینج. یہ ہم نے فورکاسٹنگ کے اندر بڑا, فورکاسٹنگ کا جو چیپٹر تھا اس کے اندر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ان ٹائم ہورائزنس کو ڈسکس کیا تھا کہ شارٹ رینج کے اندر آپ بیسکلی کیپیسٹی نہ بڑھا رہے ہوتے ہو. آپ دیکھو نا سلائیڈ کے اندر آپ کو 2 ریجنز مل رہے ہیں, ایک موڈیفائی کیپیسٹی ہے اور ایک دوسرا یوز کیپیسٹی ہے. لانگ رینج پلاننگ, امیڈیٹ رینج پلاننگ, شارٹ رینج پلاننگ, آپ کے پاس 3 ٹائم ہورائزن ہے. اب شارٹ رینج پلاننگ اگر آپ کر رہے ہوتے ہو تو اس کے اندر آپ کیپیسٹی کو چینج نہیں کر سکتے. اگر دیکھو موڈیفائی کیپیسٹیز کے اندر نہیں ہوتی, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انکریز اور ڈیکریز یور کیپیسٹی ان شارٹ رینج یا شارٹ ٹائم پیریڈ. نارملی جو شارٹ رینج ڈیسیجنز ہوتے ہیں یا شارٹ رینج پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ جابس کو اسکیڈول کرتے ہو کہ جی میرے یہ ریکوائرمنٹس ہیں, میں نے اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر اتنی چیزیں بنانی ہیں, تو اب مجھے کون سے لوگ چاہیے, ان کو کتنا کام کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری آپ جاب اسکیڈولنگ کر رہے ہو. آپ مشینری ایلوکیشن کے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہو کہ جی میں نے اتنی چیزیں بنانی ہیں تو میں نے کون سی مشین استعمال کرنی ہے, کتنے ٹائم میں کتنا ٹائم اس مشین کو استعمال کرنا ہے. تو یہ سارے شارٹ ٹرم پلاننگ یا شارٹ رینج پلاننگ کے ڈیسیجن ہے جس کے اندر آپ صرف کیپیسٹی کو یوز کر رہے ہوتے ہو. آپ کیپیسٹی کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے شارٹ رینج کے اندر, اٹ از ڈیفیکلٹ, کیونکہ مشینری لگانی پڑتی ہے, بلڈنگز یا ماڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں. تو شارٹ رینج ڈیسیجنز کے اندر آپ کیپیسٹی کو ماڈیفائی نہیں کرتے بلکہ آپ کیپیسٹی کو یوز کر رہے ہوتے ہو. جو آپ کے پاس کرنٹ کیپیسٹی ہے اس کو کس طرح سے یوز کیا جائے وہ ہم شارٹ رینج پلاننگ کے اندر کرتے ہیں. اب امیڈیٹ رینج پلاننگ کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی ایگزسٹنگ فیسلٹی کو تو یوز کر رہے ہو مگر آپ ڈیسیجن لیتے ہو کہ جی اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ایڈیشنل شفٹس ڈالیں, ہم ایڈیشنل اکوپمنٹ ڈالیں یا ہم اپنے کام کو سب کانٹریکٹ کر دیں. تو امیڈیٹ رینج کے جو پلاننگ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کیپیسٹی ریلیٹڈ ڈیسیجنز لے سکتے ہو. اب اس میں بھی مشکل ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کی کیپیسٹی, آپ کی بلڈنگ یا آپ کی کیپیسٹی جو اوور آل آپ نے پہلے بنائی تھی, ایک فیکٹری بنائی تھی, اس کے اندر آپ نے مشینری لگائی اور اس وقت فیکٹری بناتے وقت آپ نے سوچا کہ جی ہمیں ایکسٹینشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو وہ آپ نے ڈیسیجن لیا نا پہلے. تو اگر آپ اب چاہتے ہو امیڈیٹ رینجز کے اندر ڈیسیجن کیپیسٹی کو بڑھانا یا کم کرنا,
تو اب یہ ڈیسیجن جو آپ نے پہلے لیے تھے کہ جی کیپیسٹی کے اندر ہم نے فلیکسیبلٹی کا ڈیسیجن لیا ہوا تھا کہ جی اگر بعد میں ہمیں ضرورت پڑی تو امیڈیٹ جو رینج آف پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں جو کیپیسٹی کے اندر کوئی موڈیفیکیشن لانی ہو. کیپیسٹی یوز تو ہو رہی ہوتی ہے مگر اب آپ کے پاس لیٹ سے کہ جی ایک اگلے 4 مہینے میں یا 6 مہینے میں ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے جو آپ اپنی کرنٹ سیٹ اپ سے پورا نہیں کر سکتے, یا ڈیمانڈ کے اندر انکریز آ رہا ہے جو آپ اپنی کرنٹ کیپیسٹی سے نہیں پورا کر سکتے, تو پھر آپ امیڈیٹ رینج پلاننگ کرتے ہو کہ جی اگلے 4-6 مہینے سے سال میں ہم اس کے اندر یہ کریں گے, اپنی جو فیکٹری ہے اس کے اندر ایڈیشنل اکوپمنٹ لگائیں گے. اگر ہماری فیکٹری اس وقت 2 شفٹوں پہ چل رہی ہے تو 3 شفٹوں پہ چلائیں گے, 24 گھنٹے چلائیں گے, اگر ابھی 24 گھنٹے نہیں چل رہی تو اس کو بھی 24 گھنٹے چلائیں گے. یہ پھر آپ کیا کرتے ہو, کیپیسٹی کی یوٹیلائزیشن بھی کر رہے ہوتے ہو, کیپیسٹی کو یوز بھی کر رہے ہوتے ہو, اور آہستہ آہستہ موڈیفیکیشن کہ اگر کرنٹ اکوپمنٹ اتنی اس کی تھرو پٹ اتنی نہیں ہے کہ جی آپ اس کو 24 گھنٹے بھی چلا لو تو وہ آؤٹ پٹ دے سکے, تو پھر ایڈیشنل اکوپمنٹ آپ ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے, آپ سب کانٹریکٹ کر دیتے ہو, آپ پھر ڈھونڈتے ہو کہ یار کوئی اور بندہ بنا رہا ہے یا اس کی کوئی کیپیسٹی میں یوز کر سکتا ہوں. اگر آپ کوئی لیٹ سے کہ جی کوئی ایسی پروڈکٹ بنا رہے ہو جو 2-3 لوگ اور بھی بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے ڈیسیجن لیتے ہو کہ میں کیا کروں, اب میرے ڈیمانڈ آ رہی ہے تو میں اپنی والی کو تو 24 گھنٹے بھی یوز کروں, فیکٹری کو تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی, تو کیا میں سب کانٹریکٹ کر سکتا ہوں کسی بندے کی, کوئی اور بندہ جو بنا رہا ہو وہی چیز. تو امیڈیٹ رینج آف پلاننگ کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یوز بھی کر رہے ہوتے ہو اور آپ تھوڑی بہت موڈیفیکیشن آف کیپیسٹی بھی کر رہے ہوتے ہو. جو لانگ رینج پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر ہم یوٹیلائزیشن کے کیپیسٹی یوز کے اتنے زیادہ ڈیسیجن نہیں لیتے ایز کمپیئرڈ کہ جی فیسلٹی کو ایڈ سبٹریکٹ یا کیپیسٹی اس کی بڑھانی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کیپیسٹی ایڈ کر سکتے ہو. اگر فیسلٹی آپ ایڈ کرو گے تو کیپیسٹی ایڈ کر رہے ہو نا, پہلے آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے جس کی ایک کیپیسٹی ہے, اب آپ ایک اور فیسلٹی بناتے ہو, ایک اور فیکٹری بناتے ہو تو اس کی بھی اپنی کیپیسٹی ہے, تو آپ آہستہ آہستہ کیپیسٹی بڑھا رہے ہو اپنی. تو لانگ ٹرم ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں کیپیسٹی سے ریلیٹڈ وہ نارملی اس طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں آپ کیپیسٹی کی ایکسٹینشن کے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہو. شارٹ ٹرم کے اندر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ صرف اسکیجول کر سکتے ہو آپ کی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس ڈیمانڈ کو کس طریقے سے میکسیمم ایفیشنسی کے ساتھ سیٹسفائی کیا جائے, وہ شارٹ رینج پلاننگ ہوتی ہے کیپیسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کے اندر آپ صرف اسکیجولنگ کے ڈیسیجنز لے سکتے ہو, پلاننگ کر سکتے ہو کہ جی ہم کس طرح سے پروڈکشن کریں گے, ایلوکیشن کر سکتے ہو مشینری کی. جو مڈ ٹرم یا امیڈیٹ رینج پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ ایڈیشنل ڈیسیجن لے رہے ہوتے کہ کیا اکوپمنٹ ڈالیں, ایڈیشنل شفٹس ڈالیں یا اپنے کام کو سب کانٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے, اور جو لانگ ٹرم ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم نے فیسلٹی ایڈ کرنی ہے, مشینری ایڈ کرنی ہے, وہ سارے کے سارے ڈیسیجن ہم لانگ ٹرم کے اندر لے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جی کیپیسٹی کون سی لٹریچر کے اندر یا ان پریکٹس ہم کس طرح کی کیپیسٹیز دیکھتے ہیں. کیپیسٹی تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کتنی چیز بنا سکتے ہو, ہاں یہ آپ کی کیپیسٹی ہے. اب ہم اس کو کس طریقے سے سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یا مور اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ جی یہ طرح کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس طرح کی کیپیسٹی. اب ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم ذرا کیپیسٹی کو اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں, اس کو زیادہ گہرائی میں پڑھیں کہ جی کس طرح کی کیپیسٹیز. ایک تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ جی there is a concept called capacity which explains کہ جی آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں آپ بنا سکتے ہو. کسی بھی پروسیس فیکٹری ویئر ہاؤس یا آڈیٹوریم کی اپنی کیپیسٹیز ہوتی ہیں. the capacity is called throughput, the amount an object can be stored یا received اور hold, یہ ساری کی ساری کیپیسٹی کی ڈیسیجن وہ ہے نا ڈیفینیشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جی کون سی ٹائپ آف کیپیسٹیز ہمیں پریکٹیکلٹی میں یا پریکٹیکل لائف میں نظر آتی ہیں. ہمیں 2 طرح کی کیپیسٹیز نظر آتی ہیں جن کو ہم ڈیزائن اینڈ افیکٹو کیپیسٹی کہتے ہیں. ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ڈیزائن کیپیسٹی, ایک کیپیسٹی ہوتی ہے افیکٹو کیپیسٹی.
design capacity is the maximum theoretical output of the system, normally expressed as a rate. rate کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر جب آپ ٹائم ڈال دو تو وہ ریٹ بن جاتا ہے کہ جی اس فیکٹری کی پروڈکشن ریٹ 100 یونٹس یا 1000 یونٹس پر ڈے ہے، تو اس کے اندر پر ڈے جو ہم نے ڈال دیا ہے یا پر آر ہے، تو آپ نے ایک ٹائم فیکٹر اس کے اندر ڈال دیا، اتنی چیزیں اتنے ٹائم میں بنا دیا. تو اسی طرح اس کو ریٹ کہا جاتا ہے. تھرو پٹ بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں کتنی چیزیں یا ایک گھنٹے کے اندر کتنی چیزیں یا ایک ویک کے اندر کتنی چیزیں. تو ڈیزائن کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ جی جو میکسیمم تھیوریٹیکل آؤٹ پٹ آف دی سسٹم ہوتی ہے، جو اس کے ڈیزائنرز نے کہا تھا کہ جی اگر ہم اس مشین کی یہ کیپیسٹی ہے یا اس مشین کا یہ پروڈکشن ریٹ ہے، اگر اس مشین کو ہم ادھر لگا دیں گے پروسیس کے اندر تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ڈیزائن اس کی کیپیسٹی اتنی ہو سکتی ہے. مگر ایک اور طرح کی کیپیسٹی ہمیں نظر آتی ہے، دیٹ از کالڈ افیکٹو کیپیسٹی. اینڈ افیکٹو کیپیسٹی از دی کیپیسٹی a firm expects to achieve given current operating constraint. Or effective capacity is often below the or lower than the design value. اگر ڈیزائن ویلیو کسی ڈیزائن کیپیسٹی کسی پروسیس کی 1000 یونٹس پر ڈے ہے تو جو افیکٹو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے، 900 یونٹس پر ڈے ہو سکتی ہے، 800 ہو سکتی ہے، 980 یونٹس پر ڈے ہو سکتی ہے، مگر کبھی بھی افیکٹو کیپیسٹی ڈیزائن کیپیسٹی تک نہیں جاتی. اٹ از آلویز لوور دین ڈیزائن کیپیسٹی. اب دیکھتے ہیں کہ جی افیکٹو کیپیسٹی اور ڈیزائن کیپیسٹی ہم نے دیکھ لیں کہ جی تھیوریٹیکل یہ ہو گئی، افیکٹو کیپیسٹی یہ ہو گئی. میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں. ڈیزائن تو ہم نے کر لیا کہ جی لیٹ سے کہ جی ہم نے ایک ریسٹورانٹ ہے، اس کے اندر ہم نے 20 کرسیاں اور ٹیبل لگا دیے، تو اب ہم نے اس کی ڈیزائن کیپیسٹی 20 لوگوں کی کر دی کہ جی یہ ریسٹورانٹ جو ہے یہ ایک وقت میں 20 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مگر نارملی پرابلمس پڑتی ہیں کہ جی جب آپ اس ریسٹورنٹ کو استعمال کرتے ہو یا اس ریسٹورنٹ کو یوز کرتے ہو، اس کے اندر جب کام کرتے ہو تو ڈفرینٹ لوگوں کی اپنی ان ایفیشنسیز ہوتی ہیں کہ جی ابھی ہم نے ایک کیپیسٹی ڈیزائن کیپیسٹی بنا دی کہ لیٹ سے کہ جی ایک گھنٹے کے اندر وہ 20 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے ریسٹورنٹ، مگر آپ کے جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کا جو کچن سٹاف ہے، آپ کا جو ویٹنگ سٹاف ہے، سارے کے سارے لوگوں کی کچھ نہ کچھ ان ایفیشنسیز ہیں نا کہ جی وہ کام تیزی سے نہیں کر رہے یا اپنے آپٹیمم لیول پہ نہیں کر رہے. تو اب بے شک اس کی ڈیزائن کیپیسٹی 20 ہے، مگر وہ ایک گھنٹے میں اس ڈیزائن کیپیسٹی سے کم ہی لوگوں کو کھلائے گا. تو یہ افیکٹو کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جب آپ اس سسٹم کو جو آپ نے بنایا ہے، جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے، جب آپ اس کو میکسیمم یا سب سے میکسیمم ریٹ پہ اس کو چلاتے ہو، میکسیمم سپیڈ سے اس کو چلاتے ہو، وہ ہمیشہ ڈیزائن کیپیسٹی تک نہیں چلتا، وہ اس سے کم ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں افیکٹو کیپیسٹی. یوٹیلائزیشن اینڈ ایفیشنسی، اب جس طرح سے ہم نے دیکھ لی نا ڈیزائن کیپیسٹی اینڈ افیکٹو کیپیسٹی، اب یہ 2 ٹائپس آف کیپیسٹی ہیں. اب ان سے ایڈیشنل ہم کون سے کانسیپٹس نکال سکتے ہیں؟ ایڈیشنل 2 کانسیپٹس ہم ان سے نکال سکتے ہیں. پہلی چیز یوٹیلائزیشن کا اور دوسری چیز ایفیشنسی کا. یوٹیلائزیشن از دی پرسنٹیج آف ڈیزائن کیپیسٹی اچیوڈ. ٹھیک ہے، ایکچوئل آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیزائن کیپیسٹی. اب وہی ہم اسی اگزامپل کو لیتے ہیں ریسٹورینٹ کی جس کی ڈیزائن کیپیسٹی تھی 20 لوگ پر آر کی. ٹھیک ہے، اب اس میں ایکچوئل آؤٹ پٹ اس سے نکل رہی ہے کہ جی یہ 17-18 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے ایک گھنٹے کے اندر. تو یہ آپ کی یوٹیلائزیشن ہو گئی کہ جی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ ہے اور جو اس کی ڈیزائن کیپیسٹی تھی اس کا جب آپ ریشو کرتے ہو تو وہ آپ کو ایک پرسنٹیج میں، جب اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کرو گے تو پرسنٹیج میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک % آنسر دے دیتا ہے یا آپ کو پوائنٹس میں آنسر دے دیتا ہے جس کو آپ پرسنٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہو.
Efficiency is the percentage of effective capacity achieved. Effective capacity وہ ہوتی ہے کہ جی جو آپ نے سسٹم ڈیزائن کیا ہے اور اس کو آپ میکسیمم سپیڈ پہ میکسیمم ایفرٹ سے چلاؤ تو جو اس کی کیپیسٹی باہر نکلتی ہے دیٹ از افیکٹو کیپیسٹی. تو ایکچوئل آؤٹ پٹ کو جب آپ افیکٹو کیپیسٹی سے ڈیوائڈ کر دو تو وہ ایفیشنسی ہوتی ہے. تو یوٹیلائزیشن اینڈ ایفیشنسی. یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ڈیزائن کیپیسٹی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جی ایکچوئل آؤٹ پٹ کو جب ہم ڈیزائن کیپیسٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دیٹ از دی یوٹیلائزیشن. اور ایفیشنسی یہ ہوتی ہے کہ جی ایکچوئل آؤٹ پٹ کو جب ہم افیکٹو کیپیسٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایفیشنسی دے دیتا ہے. اب آپ کے بک کے اندر پہلی اگزامپل ہے کہ جی کس طریقے سے ہم ان ڈفرینٹ کانسیپٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈیزائن کیپیسٹی کیا ہے, یوٹیلائزیشن کیا ہے. اگزامپل یہ ہے کہ جی آپ کی ایک بیکری ہے, اس نے وہ ایک ہی چیز بناتی ہے, رولز, جس طرح یہ ویجیٹیبل رولز ہوتے ہیں نا, انہوں نے آخری لاسٹ ویک کے اندر 148,000 رولز بنائے تھے. یہ ایکچوئل پروڈکشن تھی ان کی کہ جی پچھلے ہفتے جو اس بیکری نے چیزیں بنائی ہیں وہ 148,000 رولز ہیں. ٹھیک ہے, اس کی افیکٹو کیپیسٹی کیا ہے, اس کی ڈیزائن کیپیسٹی کیا ہے, اس کی افیکٹو کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس بیکری کو جب ہم سب اچھے طریقے سے میکسیمم سپیڈ سے یا میکسیمم ایفیشنسی سے چلائیں تو وہ کتنی آؤٹ پٹ دے سکتی ہے. تو ہسٹوریکلی آپ نے ڈیٹا سے دیکھا کہ جی یہ اگر ہم 2 سال سے چلا رہے ہیں فیکٹری تو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے میکسیمم کیپیسٹی کتنی اچیو کیا, تو وہ میکسیمم کیپیسٹی آ گئی کہ جی 175,000 ہم نے اس بیکری سے ایک وقت میں نکالا ہوا ہے, ایک ٹائم پیریڈ کے اندر. اس بیکری کی ڈیزائن کیپیسٹی کیا تھی کہ جی 1200 رولز پر آور. اب ڈیزائن کیپیسٹی کیا ہوگی, اس کے اندر کوئی اوون ہوگا یا اس کے اندر کوئی ایسا پروسیس اکوپمنٹ ہوگی جو اس سے تیز کام ہی نہیں کر سکتی, تو وہ اوور آل آپ کی ایک ڈیزائن کیپیسٹی ہو جاتی ہے. اب اگر بیکری 7 دن کام کرتی ہے 3 شفٹوں کے اندر اور 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہیں تو اس کی ڈیزائن کیپیسٹی کس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں کہ 7 into 3 into 8, آپ نے 7 دن کام کیا, آپ نے 3 شفٹوں میں کام کیا اور ایک شفٹ کے اندر 8 گھنٹے ہوتے ہیں, تو آپ نے آلموسٹ اس کو جب آپ ملٹیپلائی کر دیں گے 1200 رول پر آور سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی ایک ہفتے کے اندر یہ بیکری کی ڈیزائن کیپیسٹی کتنی ہے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ 200 200,000 رولز ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یوٹیلائزیشن کس طرح سے نکلے گی. یوٹیلائزیشن اس کی ایکچوئل کو جب ہم ڈیزائن سے کر دیں گے تو دیٹ ول بی یوٹیلائزیشن. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ آئی ہے پچھلے ہفتے جو اس بیکری نے چیزیں بنائی ہیں they were about 148,000 رولز انہوں نے بنائے تھے. ہم نے دیکھا کہ جی اس کی ڈیزائن کیپیسٹی 1200 رولز پر آور کی ہے, تو ہفتے کے اندر یہ کتنی نکال سکتی ہے, یہ 7 into 3 into 8 کیا تو وہ ہمارے پاس ہفتے کے گھنٹے آ گئے. اس کو ملٹیپلائی ہم نے پر آور پروڈکشن ریٹ سے کیا بیکری کے, تو ہمیں اس کے ڈیزائن کیپیسٹی مل گئی. اور یوٹیلائزیشن کس طرح سے نکلے گی کہ جی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ ہوئی ہے اس کو جب ہم ڈیزائن سے ڈیوائڈ کر دیں گے ڈیزائن کیپیسٹی سے تو آپ کے پاس یوٹیلائزیشن آ گئی. اب یہاں آپ دیکھیں 73.4% لکھا ہوا ہے. 73.4 اس کا آنسر نہیں آئے گا, اس کا آنسر آئے گا 0.734. جب آپ اس 0.734 کو ملٹیپلائی کریں گے 100 سے تو پھر وہ 73.4 اور پھر ہم اس کے آگے پرسنٹیج کا سائن لگا دیتے ہیں. تو اس کو یوٹیلائزیشن اس جو آخری ہفتے اس بیکری کی یوٹیلائزیشن تھی دیٹ واز اباؤٹ 73%. اور ایفیشنسی کیا تھی, ایفیشنسی بیسیکلی جو اس کی ایکچوئل آؤٹ پٹ تھی اس کو جب ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں افیکٹو کیپیسٹی سے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی ایفیشنسی. اب اس کے اندر دیکھیں کہ جی ایکچوئل آؤٹ پٹ پچھلے ہفتے اس بیکری سے 148,000 رولز نکلے تھے, اور اس کی جو افیکٹو کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کہ جس پہ ہم ساری جان لگا دیں اور میکسیمم طریقے سے اپنے یہ ریسورسز کو یوز کریں تو جو اس فیکٹری سے یا جو اس بیکری سے آؤٹ پٹ نکل سکتی ہے دیٹ از دی افیکٹو کیپیسٹی اینڈ دیٹ از 175,000. تو ایفیشنسی ہم نے نکالنی ہے, تو ایکچوئل پروڈکشن کو جب ہم افیکٹو
कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.846। जब 0.846 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 84.6% इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो बेकरी की एफिशिएंसी थी दैट वाज अबाउट 84.6% और यूटिलाइजेशन जो उसकी थी दैट वाज अबाउट 73.4%। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिस तरीके से कैपेसिटी हमने देख ली कि जी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी की डिफरेंट टाइप्स देख ली, एक इफेक्टिव कैपेसिटी देख ली, एक डिजाइन कैपेसिटी देख ली, और फिर हमने देखा कि हम यूटिलाइजेशन किसको कह सकते हैं और एफिशिएंसी किसको कह सकते हैं। अब आपने कोई भी प्रोसेस डिजाइन करना है ना, तो उसकी आउटपुट किस तरह निकलेगी, उस केस के अंदर हम ये नहीं देखते कि जी उसकी डिजाइन कैपेसिटी क्या है। अब आपने एक्सटेंशन, लेट से कि जी आपने इसी बेकरी के अंदर एक्सटेंशन करनी है, ठीक है, एक्सटेंशन करनी है और आप देखना चाह रहे हो कि अगर मैं एक और असेंबली लाइन या एक और मैं इक्विपमेंट लगा लेता हूं, जिस तरह की मेरी अभी इक्विपमेंट है इसी तरह की एक और इक्विपमेंट मैं लगा लूं तो मैं उससे कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। एक तो उसकी डिजाइन कैपेसिटी है, और डिजाइन कैपेसिटी हमने सारों ने इस डिस्कस किया है, जो हमने इस पॉइंट पे डिस्कस किया कि जी जो डिजाइन होती है वो कभी भी नहीं पहुंचती। अब गाड़ी की, जो आपने गाड़ी में भी देखा हो ना, गाड़ी की भी मैक्सिमम स्पीड एक कोई 200-300 तक जा रही होती है मगर मैक्सिमम स्पीड तक नहीं जाती। कोई भी इक्विपमेंट जो होती है उसकी एक मैक्सिमम डिजाइन कैपेसिटी होती है मगर डिजाइन कैपेसिटी तक वो नहीं जाती। इसी तरह प्रोसेसेस को भी जब हम डिजाइन करते हैं तो उनकी भी एक डिजाइन कैपेसिटी होती है मगर वो उस कैपेसिटी तक नहीं जाती, वो एक खास कैपेसिटी तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी जहां तक वो जाती है उसको हम इफेक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जी अब मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा हूं, मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है इस बेकरी की, तो मैं क्या एक्सपेक्ट, अगर मैं इसी तरह का सेटअप लगा लूं एक और, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जी उसकी आउटपुट कितनी होगी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है, जब भी हम लफ्ज पूछते हैं ना, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हम ये कह रहे होते हैं कि जी मीन वैल्यू से क्या, यानी कि उसकी दरमियानी वैल्यू, व्हाट इज द मीन, एक्सट्रीम्स नहीं, मीन वैल्यू क्या क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या वो नॉर्मली करेगी। तो वही बात है कि जी आपकी उस बेकरी की एक्चुअल प्रोडक्शन रेट जो था, प्रोडक्शन वो अबाउट 148,000 था, इफेक्टिव कैपेसिटी 175,000 है, डिजाइन कैपेसिटी अबाउट 1200 रोल्स पर आवर की है। बेकरी ऑपरेट्स अबाउट 7 days per week, 3 shifts per day and each shift has an 8-hour shift। एफिशिएंसी उसकी ये है। और नई लाइन, जो आप नई लाइन अभी ऐड करनी है ना, आपने एक और इक्विपमेंट ऐड करके आपने उसको यूज करना है, और उस इक्विपमेंट की एफिशिएंसी आपको पता है दैट इज अबाउट 75। पहली इक्विपमेंट की तो एफिशिएंसी हमने देख ली। दिस इज एग्जांपल 2 जो मेरे ख्याल में आपके चैप्टर 7S के अंदर डिस्कस हुई हुई है कि जी अगर हम नई इक्विपमेंट ऐड करें उसके अंदर और जिसकी एफिशिएंसी हमें पता है कि जी वो दैट इज अबाउट 75%, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। तो वो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है वो हमेशा इक्विपमेंट की एफिशिएंसी, नॉट यूटिलाइजेशन, नहीं, एफिशिएंसी उसको मल्टीप्लाई आपने करना है इफेक्टिव कैपेसिटी से कि जी इफेक्टिव कैपेसिटी, इस इक्विपमेंट को हम जितना भी तेज जान लगा लें तो हम इससे 175,000 रोल से ज्यादा नहीं निकाल सकते। और अब उसी तरह की एक और इक्विपमेंट लग रही है और उसकी हम एफिशिएंसी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75%, तो फिर जो उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी करेंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप नई इक्विपमेंट ऐड कर रहे हो जिसकी एफिशिएंसी 75% है तो उससे कितने रोल्स बन सकते हैं, दैट इज अबाउट 131,000 रोल्स उससे बना सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशंस, ये आपकी 2 एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर। पहली वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की कि जी यूटिलाइजेशन निकालो, एफिशिएंसी निकालो, और दूसरे के अंदर हमने देखा कि जी इनका फायदा क्या होता है। एफिशिएंसी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन इधर नहीं यूज कर रहे। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कि जी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है उसकी, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट, व्हाट इज द मीन आउटपुट ऑफ इट, वो आपके पास आप उसको एफिशिएंसी और इफेक्टिव कैपेसिटी से निकालते हो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं
اسٹریٹجی اور کیپیسٹی کے ڈفرینٹ ایشوز کیا ہیں. کیپیسٹی ڈیسیژن امپیکٹس آل 10 decisions of operations management as well as other functional areas of the organization. اگر آپ کو یاد ہو چیپٹر 2 کے اندر میں نے آپ کو فنکشنل ایریا آف این آرگنائزیشن بتائے تھے جو بیسکلی 3 ہوتے ہیں. ایک آپریشنز کا ہوتا ہے, ایک مارکیٹنگ کا ہوتا ہے اور ایک فائنینسز کا ہوتا ہے. اور شروع میں ہی ہم نے ڈسکس کیے تھے, آہستہ آہستہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں واٹ آر دی 10 ڈیسیژن آف این آپریشنز مینیجر. اب ہم نے دیکھا تھا کہ جی اس کا فور کاسٹ بھی اس نے کرنا ہے, اس نے پلاننگ بھی کرنی ہے, اس نے اسٹریٹجی بھی بنانی ہے, اس نے ڈفرینٹ کیپیسٹی ڈیسیژنز بھی اس نے لینے ہیں, اس نے فور کاسٹنگ بھی کرنی ہے, اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کرنی ہے. تو وہ ہم نے دیکھے تھے کہ جی اس نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں آپریشنز مینیجر نے. تو یہ کیپیسٹی کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے نا کہ کتنی کیپیسٹی لگائیں, یہ ڈیسیژن آپ کے ان سارے جو 10 ڈیسیژنز جو لینے ہوتے ہیں آپریشنز مینیجر نے, وہ ان ساروں کو امپیکٹ کرتا ہے. کہ فور کاسٹ کر رہے ہو تو اس میں بھی آپ نے اپنی کیپیسٹی کو خیال رکھنا ہے. پروجیکٹ مینیج کر رہے ہو کوئی نیا تو اس کے اندر بھی آپ نے اپنی کیپیسٹی کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح پلاننگ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی کیپیسٹی کا خیال رکھنا ہے. تو ہر طرح کے ڈیسیژن جو ہم لیں گے ایز این آپریشنز مینیجر, ایز اے پروڈکشن اینڈ آپریشنز مینیجر, ہمیں ان چیزوں کا کیپیسٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور کیپیسٹی نہ صرف آپریشنز پہ امپیکٹ کرتی ہے, یہ آپ کے فائنینس اینڈ مارکیٹنگ دونوں پہ امپیکٹ کرتی ہے. مارکیٹنگ پہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہے کہ جی اگر آپ مارکیٹ کر رہے ہو اپنی پروڈکٹ کو کہ جی ہمارا رسپانس بہت اچھا ہے, ہم آپ کو کم ٹائم میں اچھی چیز پہنچائیں گے, اگر آپ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے پیچھے اس کو, تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ساری کی ساری فیل ہو گئی نا. تو اسی طریقے سے یہ اور فنکشنل ایریاز جو ہوتے ہیں نا کسی بھی آرگنائزیشن کے, اس کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. کیپیسٹی ڈیسیژنز مسٹ بی انٹیگریٹڈ ان آرگنائزیشنز مشن اینڈ اسٹریٹجی. کہ جی آپ نے جو آرگنائزیشن کا مشن اور اس کی جو اسٹریٹجی بنائی ہے, مشن اور اسٹریٹجی تبھی بنتی ہے نا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے. آپ ڈفرینشیشن کے اندر اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج رکھنا چاہتے ہو, آپ لو کاسٹ کے اندر رکھنا چاہتے ہو, یا آپ اس کی رسپانس کے اندر رکھنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی ڈفرینشیشن, بیسک کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز تو ہم نے پڑھی ہیں چیپٹر 2 کے اندر. ایک ڈفرینشیشن, اپنی چیز دوسرے سے علیحدہ کر کے اچھی یا ڈفرینٹ بناؤ, لو کاسٹ پہ بناؤ, یا رسپانس اچھا دو اپنی چیز کا, انوویشن کا رسپانس اچھا دو, یا اس کی ڈیمانڈ کو رسپانس اچھے طریقے سے دو. تو یہ 3 اسٹریٹجیز تھی نا کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز. تو جو کیپیسٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے دیٹ مسٹ بی انٹیگریٹڈ ان دی آرگنائزیشنز مشن اینڈ اسٹریٹجی. مشن کیا ہوتا تھا, اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی, یہ دونوں چیزیں بنتی تھیں. جو آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, ٹیکنگ ان کنسیڈریشن دی یور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج, یو میک مشن, یو میک اسٹریٹجی. اور کیپیسٹی جو ہوتی ہے یہ اسٹریٹجی اور مشن دونوں پہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ان اے وے اٹ از امپیکٹنگ آن یور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے رسپانس ٹائم پہ اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. کیپیسٹی کی کیا کنسیڈریشن ہونی چاہیے جب آپ کیپیسٹی کا ڈیسیژن لے رہے ہو, آپ نے کیپیسٹی ایڈ کرنی ہے, تو کون کون سے ڈیسیژنز ہیں یا کون کون سی کنسیڈریشن ہیں جو آپ کو اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی آپ کی ڈیمانڈ فورکاسٹ ڈیمانڈ ایکوریٹلی, کہ جی آپ کی جو ڈیمانڈ کی فورکاسٹ ہے کہ جی آپ کا کسٹمر آپ سے کتنی چیزیں مانگنے لگا ہے. فورکاسٹ فیوچر میں ہی بتاتی ہے نا, فورکاسٹ پریزنٹ کنڈیشن کی تو نہیں کرتے نا ہم. آگے اس وقت اگر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اگلے ٹائم کی فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگلے ٹائم کی کون سی فورکاسٹ ہمیں چاہیے کیپیسٹی کو ڈیزائن کرنے میں, کیپیسٹی کا ڈیسیژن لینے میں, کہ جی ہمارا کسٹمر ہم سے کتنی چیز مانگنے لگا ہے یا ہماری ڈیمانڈ کیا آئے گی. تو اس کو ڈیمانڈ فورکاسٹ کہتے ہیں. تو اگر آپ کی ڈیمانڈ فورکاسٹ ایکوریٹ ہے تو دیٹ از ویری ہیلپ فل. آپ اپنی کیپیسٹی بڑھانے جا رہے ہو, اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اپنے کیپیسٹی کے ڈیسیژنز لینے جا رہے ہو کہ جی میں اپنی کیپیسٹی بڑھاؤں یا کم کروں, تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے پہلی ان پٹ کہ جی آپ اپنی ڈیمانڈ فورکاسٹ کو دیکھو کہ جی کیا آپ کسٹمر آپ سے کیا
مانگنے جا رہا ہے, کیا ایکسپیکٹ کرنے جا رہا ہے. تو اس کے لیے ڈیمانڈ فورکاسٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں کنسیڈر کرنی پڑتی. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ٹیکنالوجی اینڈ کیپیسٹی انکریمنٹس. اب میں نے ڈسکس کیا تھا نا آپ کے ساتھ پہلے بھی کہ جی کیپیسٹی انکریمنٹس کے پروڈکٹ کا جو ہر پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی اس کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے یا اپنے لائف سائیکل کے فیز میں ہوتی ہے. تو آپ نے وہ انیشلی ہم نے کس طرح سے ڈسکس کیا تھا, ایس کرو سے کیا تھا کہ جی ایک اس کی انیشل سٹیجز ہوتی ہیں, پھر اس کی جو ہوتی ہے ایکسپونینشیل انکریز آتا ہے, پھر اس کے اندر میچیورٹی آ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی آپ کیپیسٹی ڈیسیجن لینے جا رہے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کس فیز کے اندر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس فیز کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جی اب آپ کی ایک دم سے ڈیمانڈ بڑھے گی, تو اس فیز کے اندر اگر پروڈکٹ ہے آپ کی کہ جی ایک تو انیشل انٹروڈکشن فیز تھا نا, پھر اس کے اندر آپ کے پاس انکریمنٹل ڈیمانڈ کا آتا ہے, پھر میچورٹی کا آتا ہے اور پھر ڈکلائن کا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈکلائن کے اندر آپ نے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنی کیپیسٹی کو آہستہ آہستہ ڈیکریز کروں, اور جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنی کیپیسٹی کو بڑھاؤں, زیادہ کروں, تاکہ میں میکسیمم ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکوں یا سیٹسفائی کر سکوں. اور میکسیمم ڈیمانڈ کو کیٹر کرو گے تو زیادہ پروفٹ آپ کے پاس آئے گا. تو آپ کو یہ چیز سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی جو آپ فورکاسٹ کرنے جا رہے ہو, جو ڈیمانڈ فورکاسٹ کرنے جا رہے ہو, یہ ساری کی ساری کیپیسٹی کنسیڈریشنز ہیں. کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, کیپیسٹی کو کم کرنا ہے, یہ سارے آپ کے کیپیسٹی ڈیسیجنز ہیں. کیپیسٹی ڈیسیجنز کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو فرسٹ نو دی ڈیمانڈ فورکاسٹ کہ جی یہ فورکاسٹ جو ہو یہ ایکوریٹ ہو, میکسیمم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد بنے, اور اس کے اندر کوئی غلطیاں نہ ہوں. اگر غلطیاں ہیں تو ان کو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کریں. دوسری چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جی آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے یا جو چیز آپ بیچ رہے ہو, وہ سروس ہے یا پروڈکٹ ہے, وہ اپنی کس لائف سائیکل کے فیز کے اندر ہے. اگر وہ اپنے ایسے فیز کے اندر ہے جہاں وہ ڈکلائن میں جا رہی ہے تو اس کے اندر اور طرح کے ڈیسیجنز ہوں گے ایز کمپیئرڈ کہ جی وہ اپنی اس کے اندر بھی انکریمنٹل انکریز آ رہا ہے. تیسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ جی یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دی آپٹیمم آپریٹنگ لیول. آپٹیمم آپریٹنگ لیول یہ ہوتا ہے کسی بھی کیپیسٹی کے کیس کے اندر کہ جی اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے, کون سا سائز آپ کا میکسیمم ہمیں پروفٹ دے سکتا ہے. اب اس کی اگزامپل جو بیسکلی ہے, جو اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے, وہ اس طریقے سے دی گئی ہے کہ جی آپ کے پاس اگر ایک ایسا ہوٹل ہے جس کو ایک بندہ یا دو بندے مینیج کر رہے ہیں, تو اس ہوٹل کا سائز کتنا ہونا چاہیے. تو اگر آپ ڈفرینٹ ہوٹلز کو دیکھو, 25 رومز کے, 50 رومز کے, 75 رومز کے, تو ان کے اندر دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی جو روڈ کے سائڈ پہ وہ ہوتے ہیں نا ریسٹ رومز, یا روڈ کے سائڈ پہ جو ہوٹلز ہوتے ہیں, وہ اگر ایک یا دو بندے مینیج کر رہے ہیں تو منیمم کاسٹ کتنی آ رہی ہے کہ جی اس سائز میں منیمم کاسٹ آ رہی ہے اس کو آپریٹ کرنے کا. اس کو کہتے ہیں اکنامکس آف اسکیل کہ جی کتنا سائز ہونا. ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کی ایک کیپیسٹی, ایک خاص کیپیسٹی ہوگی جس پہ وہ میکسیمم آؤٹ پٹ یا میکسیمم اکنامکس آف اسکیل دے رہا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں ہر ٹرک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اب جتنا بڑا انجن ہوگا ٹرک کا وہ اتنا زیادہ فیول کھائے گا, جتنا زیادہ وہ فیول کھائے گا وچ مینس کہ اتنا زیادہ اس پہ لوڈ ڈالا جائے تاکہ آپ اکنامکس آف اسکیل لے سکو. اگر آپ ایک ٹرک پہ تھوڑا سا لوڈ ڈال کے بھیج دو تو آپ کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا, کیونکہ آپ نے اس ٹرک کی پوری کیپیسٹی کو یوز ہی نہیں کیا. اسی طرح آپ کنٹینر کے اندر, ایک بڑے کنٹینر کے اندر آدھی چیز ڈال کے بھیج دو تو آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کی پوری کیپیسٹی کو یوز ہی نہیں کیا. اسی طرح ہر فیکٹری کی, ہر سروس انڈسٹری کے پروسیس کی ایک
کیپیسٹی ہوتی ہے یا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو اکنامکس آف اسکیل پوائنٹ کہا جاتا ہے, جس پہ وہ موسٹ ایفیشینٹلی یا موسٹ کاسٹ افیکٹولی کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اندر تھوڑی بہت چینجز لاؤ گے کہ جی اس کے آپریشنز کے اندر, اس کے بزنس ماڈل کے اندر, تو وہ اس کا ایک اور پوائنٹ ہوگا جس پہ وہ اکنامکس آف اسکیل یا اکنامکس اینڈ ڈس اکنامکس آف اسکیل دے رہا ہوگا. تو آپ کی بک کے اندر ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی جو روڈ سائڈ ہوٹلز ہوتے ہیں, نارملی یہ ہوٹلز جو ہوتے ہیں یہ ایک بندہ, ان پورے ہوٹلز کی ایک یونٹ ہوتی ہے, 3-4 ہوٹلز روڈ کے سائڈ پہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی کمرے ہوتے ہیں, 20-25 کمرے ہوتے ہیں, اور وہ جو ایک ہی بندہ آپ کو انٹرنس پہ ملتا ہے وہ بندہ آپ کو کمرہ ایلوکیٹ کرتا ہے. اب ان کی جو یہ ہوتی ہے کہ جی ان کو آپریٹ کرنے میں کیا فائدہ یا نقصان ہے کہ جی ایک یہ ہم شو کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ آپ کے نمبرز آف روم بڑھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی کاسٹ کس طرح چینج ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جی 50 رومز کے جو کمرے ہوتے ہیں دے آر دی موسٹ اکنامک ان مینیجنگ انڈر دی آپریشن ماڈلز, کہ جی اس کے اندر ایک بندہ ان ساروں کو مینیج کر رہا ہے سارے کمروں کو, اور آپ کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے چیک ان کرنا ہے. آپ اس بندے کے پاس جاؤ گے, وہ آپ کو کمرہ ایلوکیٹ کرے گا, آپ کو چابی دے گا اور آپ اس کمرے میں چلے جاؤ گے اور اس کو یوز کرو گے. تو یہ سارا بزنس ماڈل ہے نا کہ جی آپ جاؤ گے ایک بندے کے پاس, وہ آپ کو کمرہ ایلوکیٹ کرے گا اور جا کے آپ اس کمرے کو یوز کرو گے, پھر بعد میں آ کے اس کمرے کی جو مینٹیننس ہونی ہے وہ کوئی اور آ کے کرے گا. تو یہ سارے کا سارا بزنس ماڈل ہے نا. اب میں اس کا بزنس ماڈل چینج کر دوں, میں کہوں کہ جی اب میں نے لگژری دینی ہے, آپ آؤ گے, آپ کو ایک خوبصورت جگہ پہ ویٹنگ روم ہوگا, وہاں بیٹھو گے, آپ کے لیے 3-4 ریسپشنسٹ کھڑے ہوں گے. تو یہ بزنس ماڈل کیا ہے, یہ لگژری کی طرف جا رہا ہے, اس میں زیادہ پیسے لگیں گے. ایک اور بزنس ماڈل ہے کہ جی ایک بندہ ہو, وہ آپ کی چیک ان بھی کرے, وہ آپ کو روم ایلوکیشن بھی کرے, تو اور ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جو مور فنکشنل ہو, تو وہ ایک اور طرح کا بزنس ماڈل ہے. تو جس طرح کا بزنس ماڈل ہوتا ہے اس بزنس ماڈل کا اپنا ایک اکنامکس آف اسکیل ہوتا ہے کہ جی اس اسکیل پہ یا اس کیپیسٹی پہ یہ بزنس ماڈل سب سے ایفیشینٹ چل سکتا ہے. تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کیپیسٹی ڈیسیجنز کر رہے ہو کہ جی واٹ از دی آپٹیمم آپریٹنگ لیول, کہ جی اگر میں فیکٹری لگا رہا ہوں تو اس فیکٹری کا آپٹیمم آپریٹنگ لیول کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جی فیکٹری کی اگر بات کریں کہ لیٹس سے کہ جی آپ نے ایک سمپل سی فیکٹری لگانی ہے, سمپل سی فیکٹری کے اندر آپ کچھ بھی, کوئی کپڑے کا کاروبار یا کپڑے کی ڈائنگ ہو رہی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کتنا کیپیسٹی میں لگاؤں. آپ 3-4 لوگوں کے یا 3-4 کمپیٹیٹرز کی کیپیسٹی دیکھو اور ان کی یونٹ کاسٹ دیکھو کہ بھئی وہ ایک دن کے اندر اس کی کیپیسٹی 2000 میٹر کی ہے, اس کی ایک دن کی یونٹ کاسٹ کیا ہے, اور ایک اور فیکٹری ہے اس کی کیپیسٹی 1000 میٹر کپڑے کی ہے, تو اس کی پر یونٹ کاسٹ کیا ہے, ان دونوں میں سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, نقصان کس کو ہو رہا ہے, کس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہتر ہے. یہ سارے کے سارا آپ کو مدد کر سکتے ہیں آپٹیمم لیول آف آپریٹنگ لیول فائنڈ کرنے میں. اور آخری چیز آپ نے کرنی ہے, یو ہیو ٹو بلڈ فار چینج, یعنی کہ آپ نے اپنے پروسیس کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ جی اس کے اندر ایڈیشن یا سبٹریکشن ہو سکے, یعنی اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو کہ اگر آپ نے اس کے اندر بعد میں انکریمنٹ لانا ہے یا بعد میں اس میں کم اوور آل پروسیس کی کیپیسٹی کو کم کرنا ہے, تو پھر آپ نے یہ ساری کی ساری کنسیڈریشن پہلی سٹیج پہ رکھنی ہے کہ جب آپ اپنا کیپیسٹی کو ایلوکیٹ کرنے جا رہے ہیں. اوکے, ہاؤ کین وی مینیج ڈیمانڈ. جو آپ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کو ہم کس طریقے سے, کیپیسٹی کنسیڈریشنز تو ہم نے پڑھ لی نا پچھلی سلائیڈ کے اندر کہ جب ہم کیپیسٹی کو انکریز یا ڈیکریز یا کیپیسٹی کے لیے
کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کے کچھ ڈیسیجنز لینے جا رہے ہیں تو ہمیں کون کون سی کنسیڈریشنز کو یا کون کون سے آئیڈیاز کو دماغ میں رکھنا ہے. پہلا آپ نے ڈیمانڈ فور کاسٹ دیکھنی ہے. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہو وہ اپنی کس سٹیج میں ہے لائف سائیکل کی. تیسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی واٹ از دی آپٹیمم آپریٹنگ لیول, یا کون سا والیوم ہے جس پہ میکسیمم آؤٹ پٹ یا میکسیمم فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کی فیکٹری ایسی ہے جس سے آپ چیزیں بنا رہے ہو اور وہ 1000 چیزوں پہ آپ کے اکوپمنٹ آپٹیمم آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے رہی ہے, تو اگر آپ 2000 آؤٹ پٹ بڑھا دو گے تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی اکوپمنٹ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کم ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ڈیمانڈ کو مینیج کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ جی جب ہم کیپیسٹی کے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ جو کسٹمر کی سائڈ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ طریقے ہیں یا ڈفرینٹ سینیریوز ہیں جو دیٹ کین ایگزسٹ. ایک سینیریو یہ ہے کہ جی ڈیمانڈ ایکسیڈز کیپیسٹی. اب آپ کی کیپیسٹی 1000 چیزوں کی ہے, آپ کا کسٹمر آپ سے 1200 یا 1300 چیزیں مانگ رہا ہے, تو اس کیس کے اندر جو آپ کی ڈیمانڈ ہے پروڈکٹ کی وہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کیس کے اندر کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ کو ہم اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. یو کین کرٹین ڈیمانڈ بائی ریزنگ پرائسز اور اسکیجولنگ لانگر لیڈ ٹائم. لیڈ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آیا, آپ اس کو چیز نہیں پرووائڈ کر سکے آن اسپاٹ, تو آپ اس کو کہو کہ جی آپ کو میں 1 ہفتے کے اندر پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا کہ اس کا لیڈ ٹائم بڑھ گیا کہ جی آپ سے اس نے جو چیز مانگی وہ 1 ہفتے میں اس کو پہنچی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے پروڈکٹ کی اور آپ کی کیپیسٹی کم ہے یا مارکیٹ میں اس چیز کی کیپیسٹی کم ہے, تو ظاہری بات ہے کہ آپ اپنی پرائس بڑھا سکتے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ اپنا لیڈ ٹائم بڑھا سکتے ہو کہ آپ ایسی پروڈکٹ ہے جو بہت لوگوں کو چاہیے تو اس کو لیڈ ٹائم بڑھا دو کہ آج اگر آپ کو وہ چیز چاہیے یا وہ سروس چاہیے تو ہم 1 ہفتے بعد یا 2 دن بعد آپ کو دے سکتے ہیں. دوسرا طریقہ, یہ 2 بیسک طریقے ہیں. اگر آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو آپ کی کیپیسٹی سے تو کس طریقے سے آپ ڈیمانڈ کو مینیج کر سکتے ہو. اس کا لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے کہ جی آپ کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. کیپیسٹی بڑھائیں گے نہیں یا مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ کی کیپیسٹی بڑھے گی نہیں تو تب تک وہ اس کی ایک ڈیمانڈ رہے گی, ڈیمانڈ ول ایکسیڈ فرام کیپیسٹی. تو اس کا سب سے لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے کہ یو انکریز یور کیپیسٹی ان دی لانگ ٹرم. اب دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جی کیپیسٹی ایکسیڈز ڈیمانڈ. اب آپ 1000 چیزیں بنا رہے ہو, یہ آپ کی کیپیسٹی ہے, 500 چیزیں آپ کا کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی اس پروڈکٹ کی اتنی ہے. تو اس کیس کے اندر آپ کس طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہو ڈیمانڈ کو کہ جی آپ مارکیٹ کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہو. مارکیٹ کو اسٹیمولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے, بائی لوورنگ یور پرائسز یا بائی گوئنگ فار مارکیٹنگ کہ جی زیادہ ایکسٹینسو قسم کی مارکیٹنگ کی جائے کسٹمر میں, تو اس طریقے سے بھی ڈیمانڈ اسٹیمولیٹ ہو سکتی ہے. یا آپ ایک اور طریقہ ہے کہ جی آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر ایسی چینجز لائیں یا پروڈکٹ کو کسٹمائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر آپ کی اس پروڈکٹ کو خریدیں. اب تیسری یہ ہے کہ جی یو کین ایڈجسٹ یور کیپیسٹی ود دی کانسیپٹ آف سیزنیلٹی. سیزنیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جی ایک سیزن میں ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, پھر اس چیز کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, پھر سیزن آتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, پھر کم ہو جاتی ہے. اب سیزنیلٹی کے کیس کے اندر ہم کیا کریں, اپنی کس طریقے سے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو سیزنیلٹی کے ساتھ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کمپلیمنٹری گڈس بنائیں, یعنی کہ ایک ہی طرح کی ہو مگر وہ ڈفرینٹ طریقوں میں یوز ہو رہی ہو. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جی جیسے جیسے آپ کی گرمیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی ایک طرح کی پروڈکٹ جیٹس کی ہوتی ہے. جیٹس کی کیا ہوتی ہے, وہ پانی پہ چلنے والی جو موٹر بائک نہیں ہوتی اس کو جیٹس کی کہتے ہیں. تو
گرمیوں کے موسم میں جیٹ اسکی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں اس کی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جیٹ اسکی کی ہی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے سنو موبائل موٹر سائیکل, یہ برف پہ چلتی ہے, تو اس کی سردیوں میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, گرمیوں میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہوتی ایک ہی طرح کی ہیں, ٹھیک ہے, ان دونوں کے اندر انجن لگتا ہے, ان دونوں کی باڈی ایک طرح کی ہوتی ہے, ایک ہی طرح سے ان کو یوز, تو دیز آر کمپلیمنٹری گڈس. ایک پانی پہ چلتی ہے, ایک برف پہ چلتی ہے, تو کیا یہ ایک ہی طرح کی ہیں؟ تو آپ ان دونوں کی اگر اس طرح کی سچویشن ہو کہ جی آپ کمپلیمنٹری گڈس بنا سکو, آپ نے جو پروڈکشن فیسلٹی لگائی ہے اس کے اندر آپ کمپلیمنٹری گڈس بنا سکو, تو آپ ایسے بزنسز دیکھو کہ جی اس کے اندر یو کین یوز یور کیپیسٹی فار سیٹسفائنگ اندر ٹائپ آف ڈیمانڈ. اب دیکھیں اس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی آپ نے ایک شادی ہال بنا لیا, ٹھیک ہے, شادی ہال کے اندر ایک خاص سیزن کے اندر, اس کے اندر بھی سیزنلٹی ہوتی ہے نا, خاص سیزنز کے اندر شادیاں زیادہ ہوتی ہیں, بعض سیزنز کے اندر شادیاں کم ہوتی ہیں. تو کس طریقے سے اب اس کیس کے اندر اس سیزنلٹی کو کس طریقے سے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ جی شادی والے سیزن کے اندر وہ ہال شادیوں کے لیے استعمال ہو, اور جب شادیوں کا سیزن نہ ہو تو آپ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کو اسٹیمولیٹ کرو اور آپ اپنے اس ریسورس کو جو شادی ہال ہے اس کو کانفرنس روم بنوا دو, یا ڈفرینٹ جو بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہیں یا لوکل کانفرنسز ان کے لیے یوز کر لو. تو یہ دونوں بزنسز کیا ہیں, یہ کمپلیمنٹری ہیں. ایک جو ہے وہ شادیوں کے سیزن میں استعمال ہو رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ وہی اکوپمنٹ یا وہی ریسورسز وہ اب کانفرنسز کے لیے یوز ہو رہی ہے. تو ایسا بزنس ماڈل رکھیں, یا ایسی اگر آپ کا ایسا بزنس ہے جس کے اندر آپ کمپلیمنٹری گڈز یا کمپلیمنٹری سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو جو یو کین مینیج دی ڈیمانڈ بائی دی سیزنل ڈیمانڈ بائی پرووائڈنگ کمپلیمنٹری گڈس. ایک کیس کے اندر کیا تھا کہ آپ ایک چیز بنا رہے ہو, آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ کی کیپیسٹی سے, اس کی اسٹریٹجی ہم نے پڑھ لی. دوسرا کیس کیا تھا کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہے آپ کی کیپیسٹی سے, اس کی اسٹریٹجی ہم نے پڑھ لی. تیسرا کیس کیا ہے کہ جی آپ کی جو ڈیمانڈ کا پیٹرن ہے اس کے اندر سیزنلٹی آ رہی ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کر سکتے ہیں, اس کی اسٹریٹجی ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, کمپلیمنٹری گڈز آپ تلاش کریں یا کمپلیمنٹری سروسز تلاش کریں, اور کوشش کریں کہ جی وہ ان کو ڈاؤن جو آف سیزن ہوتا ہے اس کے اندر کمپلیمنٹری گڈز دیں, اور جو آن سیزن ہے اس کے اندر آپ اپنی پراپر جو سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہو. تو اس طریقے سے آپ اپنا جو ہوتا ہے نا ڈیمانڈ کو یا کیپیسٹی کو, اس کو آپ مینیج کر سکتے, ڈیمانڈ کو مینیج کر سکتے ہو. آج ہم نے جو لیکچر دیکھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کے لیے کیپیسٹی ہوتی کیا ہے, ڈیفینیشن آف کیپیسٹی دیکھی. ہم نے دیکھا کہ جی کیپیسٹی کی ڈفرینٹ ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں, کون کون سے ڈفرینٹ فارمولاز ہوتے ہیں جن سے ہم ایفیشنسی اینڈ یوٹیلائزیشن فائنڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ نکالنی ہو تو ہم ایفیشنسی یوز کرتے ہیں, اور کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز دیکھ لی ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کی. ہم نے ڈفرینٹ کنسیڈریشن کیپیسٹی کنسیڈریشن پڑھ لی کہ جی کیپیسٹی بڑھانے جا رہے ہو تو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی اپنی ڈیمانڈ کو کس طرح آپ مینیج کر سکتے ہو. ڈیمانڈ وہ ہوتی ہے نا جو کسٹمر کی طرف سے آتی ہے, اس کے اندر 3 سینیریوز پڑھ لیے کہ جی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہو, ڈیمانڈ کم ہو, یا سیزنلٹی آ رہی ہو ڈیمانڈ کے اندر, تو کس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنا رسپانس اس پہ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا منیمائز جو نقصان ہے یا جو آپ کا خرچہ ہے یا جو آپ پہ پینلٹی آ رہی ہے اس کی وہ کم سے کم ہو. I think this is enough for today's lecture. We will continue chapter 7s in the next lecture as well. Until next time, this is Dr. Fahad Amjad. Allah Hafiz.